बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउ उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। यमन के दारुल हुकूमत सना के करीब इसराइल का बड़ा हमला, वजीर आजम, वजीर दिफा और कई दूसरे मिनिस्टर्स निशाना। हूसी हुकूमत ने वजीर आजम की हलाकत की तस्दीक नहीं की, कहा सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जवाबी कार्रवाई करेंगे। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, मदद की तकसीम के सेंटर्स को निशाना बनाया गया, कई जाँ बहक और जख्मी। गाजा के लिए पानी, बिजली और खाना बंद कर दिया जाए, गोलियों से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, इसराइली वजीर का बेहिस बयान। हमास ने की बेज़लेल स्मोट्रिच के बयान पर तनकीद, कहा नस्ल कुशी की पॉलिसी का एतराफ है। इसराइली फौज को गाजा में ऑपरेशन के दौरान 2 होस्टेजेस की लाशें मिली। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए दी 30 दिनों की मोहलत, कहा सफारती हल का बेहतरीन मौका है। हॉलैंड की अदालत ने वजीर आजम शिनावात्रा को ओहदे से हटा दिया, मुल्क के मफाद पर शख्सी मफाद को अहमियत देने की कसूरवार। तुर्की ने स्टील डोम डिफेंस सिस्टम मंजर-ए-आम पर लाया, इसराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से मुकाबला। इंडिया ने रशिया से तेल की खरीदी दुगनी कर दी, मोदी ने कहा चाइना के साथ मजबूत ताल्लुकात से अमन और खुशहाली पर अच्छा असर पड़ेगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन से एक अफसोसनाक खबर आ रही। खबरों में दावा किया गया है कि यमन की हूसी हुकूमत के वजीर आजम और बाज़ दूसरे वजीर दारुल हुकूमत सना के करीब इसराइल के एक हमले में जाँ बहक हुए हैं, लेकिन यमन की हुकूमत ने इस खबर को रद्द कर दिया है। यमन की मीडिया इदारों के हवाले से कहा गया कि वजीर आजम अहमद अर-रहावी एक अपार्टमेंट पर हमले में जाँ बहक हो गए हैं। इस हमले में उनके कई साथी भी जाँ बहक होने का दावा किया गया। इसराइल ने भी अब तक इन खबरों की तस्दीक नहीं की है, लेकिन इसराइली फौज ने कहा है कि उसने सना के करीब एक फौजी टारगेट पर हमला किया है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हुसी वजीर आजम दारुल हुकूमत सना के करीब हमले में हलाक हुए हैं। इस हमले में 10 सीनियर हुसी वजीरों को निशाना बनाया गया, जो तंजीम के लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी की तकरीर सुनने के लिए दारुल हुकूमत सना के करीब एक मकाम पर जमा हुए थे। इसराइली मीडिया में कहा गया कि यह हमला कामयाब रहा और हुसियों की फौजी और सियासी क़यादत के एक हिस्से का सफाया किया गया। जिन वज़ीरों को निशाना बनाने का दावा किया गया उनमें हुसी वज़ीर दिफा और मिलिट्री चीफ भी शामिल है। वज़ीर दिफा मोहम्मद नासिर अल अफ्ताफ़ी 2016 से इस ओहदे पर थे और उन्हें हुसी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट में सीनियर तरीन ओहदेदार समझा जाता था। उनके करीबी ताल्लुकात ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिज़्बुल्लाह से भी थे और वो इसराइल के ख़िलाफ़ कई ऑपरेशंस में सीधे तौर पर शामिल थे। हमले में चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल-गमारी को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। उनके बारे में कहा गया कि वो जून में इसराइल के एक हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने तस्दीक की है कि इसराइल ने सना पर बड़ा हमला किया है और आबादी वाले इलाकों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। हमलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं।
لیکن یمنی سورسز نے انصار اللہ کے عہدیدار نصر الدین عامر کے حوالے سے کہا ہے کہ سینئر لیڈرز کو نشانہ بنانے اور ہلاک کرنے کی خبریں غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ ان حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انصار اللہ تحریک نے کہا کہ صنعاء پر اسرائیل کے ناکام حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کو غزہ میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں، بچوں اور دوسرے سویلینز کو نشانہ بنایا۔ جمعے کو دوپہر تک کم سے کم 41 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ غزہ کے الگ الگ مقامات پر یہ حملے کیے گئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے غزہ سٹی پر حملے کے اسرائیلی منصوبے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگ کا نیا اور خطرناک مرحلہ ہے۔ غزہ جنگ کے 693 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے حملے جمعے کو بھی جاری رکھے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ تازہ حملوں میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے میڈیکل سورسز نے تصدیق کی کہ نارتھ اور ساؤتھ غزہ میں مدد کی تقسیم کے مرکزوں کے قریب حملے کیے گئے۔ دیر البلح کے ابو سلطان علاقے میں 3 کسانوں کو ہلاک کیا گیا۔ نجزرین کے قریب مدد کے انتظار میں کھڑے لوگوں پر حملے میں ایک فلسطینی جاں بحق ہوا اور دوسرے زخمی ہوئے۔ خان یونس کے دیرانیس علاقے میں بے گھر خاندانوں کے کیمپ پر حملے میں ایک 13 سال کا بچہ شہید ہوا۔ تل الہوا میں النمر خاندان کے 5 لوگ شہید ہوئے۔ البریج کیمپ میں شلباری کے بعد علودہ ہاسپٹل میں 2 میتیں لائی گئیں۔ بعض دوسرے مقامات سے بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 63,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے کٹر وزیر بیزل سموٹریچ کے ایک بحث بیان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی کا اعتراف ہے۔ سموٹریچ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں پانی، بجلی اور کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ گولیوں سے نہیں مریں گے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر غزہ کے لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی جائے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حماس نے سموٹریچ کے بیان کو نسلی صفائی اور فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کی پالیسی کا اعتراف قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ یہ کوئی الگ تھلگ بیان نہیں ہے بلکہ یہ سرکاری پالیسی ہے جس پر 23 مہینوں سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حماس نے کہا کہ یہ بیانات اسرائیل کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، وہ محض جنگ نہیں ہے بلکہ نسل کشی اور جبری ہجرت کا منصوبہ ہے۔ اسرائیلی فوج کو 2 ہوسٹیجز کی لاشیں ملی ہیں۔ دفتر وزیر اعظم نے یہ بات بتائی۔ ایک لاش کی پہچان 56 سالہ اعلان دین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری لاش کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ دونوں لاشوں کو ایک ہی آپریشن میں برآمد کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب فلسطینیوں کی قید میں رہنے والے ہوسٹیجز کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میں کم سے کم 20 زندہ ہیں۔ اس مسئلے کو یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کیجا کیلاس نے کہا ہے کہ آنے والے ہفتے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے سفارتی حل کا ایک بہترین موقع ہے۔ یورپی یونین نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کے لیے 30 دنوں کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ڈیڈ لائن کے ساتھ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں مسائل حل کرنے کے لیے ان 30 دنوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے یہ میکینزم دیا ہے۔ رشیا نے اس قدم کی مذمت کی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس کا مناسب جواب دے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اگلے 30 دن نئے ڈیل کا موقع ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کو تناؤ نہیں بڑھانا چاہیے۔ تھائی لینڈ کی ایک دستوری عدالت نے سسپینڈ کی گئی وزیر اعظم پیتونگ ترن شناواترا کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور انہیں کمبوڈیا کے سابق لیڈر ہون سین کے ساتھ ایک متنازع فون کال کے سلسلے میں اخلاقی بددیانتی کا قصوروار پایا گیا ہے۔ وہ 5ویں وزیر اعظم ہیں جنہیں 2008 کے بعد سے تھائی لینڈ کے ججوں نے ہٹایا ہے۔ اس طرح تھائی لینڈ سیاسی غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے اور وہاں پر اب مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ 9 ججوں کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان 40 سالہ سیاستدان نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع کے دوران ہون سین سے بات چیت کرتے ہوئے اخلاقی معیارات کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ یہ بات چیت منظر عام پر آئی تھی جس پر شناواترا کو ہون سین کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہوئے انہیں انکل کہتے ہوئے سنا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایک سینئر فوجی کمانڈر پر تنقید بھی کی تھی اور انہیں اپنا مخالف قرار دیا تھا۔ اس سرحدی تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی تھیں جن میں درجنوں لوگ ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہوئے تھے۔ عدالت نے کہا کہ سیاستداں قومی مفادات پر اپنے شخصی مفادات کو اہمیت دے رہی تھیں۔ عدالت نے 6-3 کے اکثریتی فیصلے سے شناواترا کو ہٹایا۔ فیصلے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شناواترا نے کہا کہ انہوں نے اپنے ملک کے مفاد کی حفاظت کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا ارادہ شخصی فائدہ نہیں بلکہ ملک اور عوام کا فائدہ پہنچانا تھا۔
ترکی نے ایک نئے اسٹیل ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کو منظر عام پر لاتے ہوئے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ ترکی کی دیسی صلاحیتوں میں ایک بڑی چھلانگ ہے۔ صدر طیب ایردوان نے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کا اعلان کیا۔ ترکی کی کمپنی ایلان نے اس سسٹم کو تیار کیا ہے، جس میں AI ٹیکنالوجی، موبائل لانچرز اور یونیفائڈ کمانڈ نیٹ ورک کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے آئرن ڈوم اور امریکہ کے گولڈن ڈوم کا مقابلہ کرے گا۔ ترکی اس شعبے میں عالمی منڈی میں قدم جمانا چاہتا ہے۔ انڈیا امریکہ کے دباؤ کے باوجود رشیا سے تیل کی خریدی کو دگنا کر رہا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ رشیا سے تیل خریدنے پر امریکہ نے انڈیا کو 25% جرمانہ لگانے کی سزا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں انڈیا کے مال پر جملہ ٹیرف بڑھ کر 50% ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان کا دورہ شروع کرتے ہوئے امریکہ کو ایک اہم پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کے ساتھ مضبوط تعلقات بہت اہم ہیں اور علاقائی امن اور خوشحالی پر اس کا اچھا اثر پڑے گا اور عالمی معیشت میں استحکام پیدا ہوگا۔ مودی 2 دن کے دورے پر جاپان میں ہیں۔ جاپان سے وہ چائنا جائیں گے، جہاں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اس گروپ میں رشیا، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور بیلاروس شامل ہے۔ جاپانی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ صدر ژی جن پنگ کی دعوت پر میں یہاں سے تیانجن جاؤں گا۔ پچھلے سال SCO سمٹ کے موقع پر کازان میں صدر ژی جن پنگ سے ملاقات کے بعد ہمارے آپسی تعلقات میں کافی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مودی نے جاپان کی وزیر اعظم ایشیبا شیگیرو کے ساتھ 15ویں سالانہ انڈیا جاپان سمٹ میں شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے بیچ بات سمجھوتے ہوئے مودی نے انڈیا جاپان مینوفیکچرنگ تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا میں سرمایہ بڑھتا ہی نہیں بلکہ کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر مودی کو خصوصی تحفہ پیش کیا گیا۔ پولینڈ میں ایئر شو کی ریہرسل کے دوران F-16 جنگی ہوائی جہاز تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں پائلٹ کی موت ہو گئی۔ ہوائی جہاز کے کریش ہونے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ رن وے پر ہوائی جہاز کریش ہو کر اس میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی وجہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنعا کے قریب اسرائیل کا بڑا حملہ، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور کئی دوسرے منسٹرز نشانہ۔ حوثی حکومت نے وزیر اعظم کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی، کہا سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، جوابی کارروائی کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ بربریت، مدد کی تقسیم کے سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا، کئی جاں بحق اور زخمی۔ غزہ کے لیے پانی، بجلی اور کھانا بند کر دیا جائے، گولیوں سے نہیں تو بھوک سے مر جائیں گے، اسرائیلی وزیر کا بے حس بیان۔ حماس نے کی بیزلیل اسمارچ کے بیان پر تنقید، کہا نسل کشی کی پالیسی کا اعتراف ہے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ میں آپریشن کے دوران 2 ہوسٹیجز کی لاشیں ملیں۔ یورپی ملکوں نے ایران کو نیوکلیئر ڈیل کے لیے دی 30 دنوں کی مہلت، کہا سفارتی حل کا بہترین موقع ہے۔ ہالینڈ کی عدالت نے وزیر اعظم شیناباترا کو عہدے سے ہٹا دیا، ملک کے مفاد پر شخصی مفاد کو اہمیت دینے کی قصوروار۔ ترکی نے اسٹیل ڈوم ڈیفنس سسٹم منظر عام پر لایا، اسرائیل اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے مقابلہ۔ انڈیا نے رشیا سے تیل کی خریدی دگنی کر دی، مودی نے کہا چائنا کے ساتھ مضبوط تعلقات سے امن اور خوشحالی پر اچھا اثر پڑے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔